anybody that challenges the existence of this country and this kingdom, all of us, we are projects of jihad and martyrdom. That's my message to anybody that thinks that he can threaten us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी दी है। अमेरिका ये धमकियां अक्सर व बेशतर मुल्कों को देता रहता है, मगर आज काफ़ी अशरों के बाद सऊदी अरब ने भी उसका जवाब दिया। सऊदी शहज़ादे ने उसका जो जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा ताकि अमेरिका को समझ आ जाए कि जो धमकी देते हैं तो फिर उनको जवाब भी हम कैसे देते हैं, ताकि किसी से कोई तर्जुमा ना कराना पड़े। और उन्होंने फिर सऊदी अरब के शहज़ादे ने ये कहा कि अमेरिकन ये बात सुन लें कि अगर सऊदी अरब की ज़मीन के ऊपर, सऊदी अरब की किंगडम के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर अगर किसी ने कोई जारियत की या सऊदी के ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सऊदी अरब का बच्चा बच्चा जहाद के लिए तैयार बैठा हुआ है, शहादत कबूल करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये बात इसलिए की गई क्योंकि जो बाइडन ने पिछले दिनों में सऊदी अरब से ये मुतालबा किया, अमेरिकी हुकूमत ने, कि वो तेल की पैदावार में इजाफ़ा करे। पैदावार में इजाफ़ा वो इसलिए करवाना चाह रहा है सऊदी अरब से क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से यूरोपियन ममालिक या नेटो के जो ममालिक हैं, ये अमेरिका जो है उसको तेल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो पैदावार ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा इस्तेमाल जो पेट्रोल का है वो इनके त्यारे, इनकी गाड़ियाँ, इनके जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सके और सहूलत उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। एक तो ये नुक्ता। दूसरा उनका नुक्ता ये है कि अगर सऊदी अरब की तेल की पैदावार ज़्यादा होगी तो रूस से जो तेल ख़रीदा जा रहा है उसमें शायद किसी हद तक कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि अकेला सऊदी अरब तो दुनिया का तेल पूरा नहीं कर सकता। उसके साथ साथ अगर रूस भी जो है वो अपनी तेल की पैदावार जब वो करता है, बढ़ाता है, तो ज़ाहिर है दुनिया के कई ममालिक उससे तेल लेते हैं और तेल उसने सस्ता भी कर दिया हुआ है काफ़ी ममालिक के लिए कि वो हमसे तेल ख़रीदे। जैसे हिंदुस्तान तेल ख़रीद रहा है सऊदी अरब से, मगर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान रूस से तेल ख़रीद रहा है, बल्कि तेल ख़रीदने के बाद वो आगे दूसरे ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को बेच भी रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ये हालत है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है, सबसे इम्पोर्टेंट हुकूमत, वो डरे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमने रूस से तेल ख़रीदा तो शायद अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, जैसे पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, शहबाज शरीफ ने, कि हम रूस से तेल और गंदम ख़रीदने जा रहे हैं, डीज़ल ख़रीदने जा रहे हैं, मगर उसके बाद फिर अचानक खामोशी हो गई। आज इसहाक डार ने भी ये बात कही है कि हम रूस से सस्ता तेल ख़रीदने जा रहे हैं, मगर ऐसे लगता है कि ये सिर्फ बयानात की हद तक है। इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि तेल की कीमत कितनी बढ़ी हुई है पाकिस्तान में और कैसे पाकिस्तान के गरीब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं और महंगा तेल ख़रीदने की सकत नहीं रखते, मगर वो तेल ख़रीदने पर, महंगा तेल ख़रीदने पर मजबूर हैं। तो हुकूमत को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। अपने ताल्लुकात को अमेरिका से वो ख़राब नहीं करना चाहते, अपनी हुकूमत को वो बचा के रखना चाहते हैं। और तेल की ख़रीदारी जो है रूस से, वो शायद इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब को जो धमकी दी है, वो खाली सऊदी अरब को ही धमकी नहीं दी, वो इससे पहले इराक़ को धमकी दे चुका, फिर उसके ऊपर हमला कर चुका, लीबिया को धमकी दे चुका, उसके ऊपर हमला कर चुका, और फिर इसी तरह अफ़गानिस्तान को धमकी दे चुका, उसके ऊपर हमला कर चुका। इसी तरह फिर उसने आज से 60-70 साल पहले वियतनाम को धमकी दी, वियतनाम पर हमला किया और वियतनाम की जंग में बुरी तरह शिकस्त खा के वहाँ से वो भागा, और इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी वो शिकस्त खा कर भागा। अब चाइना की जो उभरती हुई जो सूरत हाल है, चाइना जो इस वक्त दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा है और नंबर 1 और नंबर 2 की जो ये दौड़ लगी हुई है, इससे अमेरिका काफ़ी ख़ाइफ है। और अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ जो घेरा है उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ वो रूस को, क्योंकि रूस के अंदर जो नेटो है, वो रूस का यूक्रेन के साथ एक मुआहदा हुआ था कि वो नेटो की यूक्रेन के अंदर किसी किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं होने देगा और किसी भी तौर पर अमेरिका से या नेटो से या यूरोपीय ममालिक से वो एटमी
ہتھیاروں کے حوالے سے، ایٹمی جو دھوڑ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اس کو اڈے دینے کے حوالے سے مین جو بات ہے وہ کسی قسم کے کوئی معاہدے نہیں کرے گا۔ مگر دیکھیں کہ یوکرینین جو صدر ہے اس نے آہستہ آہستہ یورپین ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پنگے بڑھانا شروع کی اور ان کو اڈے دینے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے پھر حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر، اور آپ دیکھیں کہ سارا نیٹو، ساری یورپین کنٹریز بشمول امریکہ اس وقت یوکرین کو دھڑا دھڑ اسلحہ کی سپلائی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ روس کے سامنے اس وقت ڈٹا ہوا لڑ رہا ہے۔ گو کہ وہ پسپا ہوا ہے کئی محاذ کے اوپر، 4 اس کی سٹیٹس روس نے اس سے لے بھی لی ہیں، وہاں پر ریفرنڈم بھی کروا دیا گیا ہے۔ اب وہاں روس نے وہاں پر مارشل لا بھی لگا دیا چاروں ریاستوں کے اندر، اور وہ مکمل طور پہ وہ جو 4 علاقے ہیں وہ روس کے کنٹرول کے اندر آ چکے ہیں۔ مگر کسی طور پر کل روس نے یوکرینی صدر کو، یوکرینی حکومت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر لیتے ہیں، مگر یوکرینی صدر نے، آپ دیکھیں کہ روس کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ان کا کہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو لڑائی کی بنیاد ہے وہ کیا ہے، اس بنیاد کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر یہی روس کمزور ہوتا، تھوڑا بہت کمزور ہوتا، تو یوکرین جو ہے وہ اس کو اپنا نیٹو کو اور امریکہ کو اڈے بھی دے دیتا، اور اس کے بعد پھر روس کا بھی وہاں سے وہ صفایا کر دیتے۔ مگر چونکہ روس جو ہے وہ ایک طاقتور ملک ہے اور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ سروائیو کر گیا اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ ان کو شکست بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں بھی عجیب و غریب ہلچل ہے۔ ایک سٹیبلٹی ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر، جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے۔ حکومت اپنی من مرضی کے فیصلے کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، تیار بیٹھی ہوئی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ عوام کی تھوڑی بہت بھی ان کو کوئی احساس یا قدر والی بات حکومت کو اس وقت بالکل نہیں ہے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ سنجیدگی اختیار کر رہا ہے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید مذاکرات کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ یہی جو اطلاعات ہیں، یہی جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ عمران خان جو اس دھرنے کو اتنا لیٹ کیے ہوئے ہے، وہ اسی لیے لیٹ کیے ہوئے ہے کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں، اور ویسے بھی 8-10 دن کا ٹائم ہے سارا۔ اگر مذاکرات فائنل نہ ہوئے، کامیاب نہ ہوئے، تو عمران خان دھرنے کی جو ہے، احتجاج کی، مارچ کی کال دے دیں گے۔ بس انتظار ہے کوئی ہفتے 10 دن کی، یہ ساری کھیل جو ہے یہ ہفتے 10 دن کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اسی ہفتے 10 دن کے اندر ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کے بعد حکومت اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے دے گی۔ اب بات بنیادی طور پہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کسی بھی طریقے سے اگلے الیکشن کی تاریخ دے دے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ عمران خان کا نہیں ہے۔ عمران خان یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ الیکشن اگلے مہینے کرائے جائیں، یا 2 مہینے بعد کرائے جائیں، یا 3 مہینے کے اندر کرائے جائیں۔ اس قسم کی عمران خان نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت، چونکہ مجھے اس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد مزید ٹرم بھی لے گی، مزید وقت مانگے گی، 1-2 سال کا مزید پیریڈ فالتو یہ لے گی، گریس پیریڈ لے گی۔ تو کیوں نہیں اس حکومت کو یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں تاریخ کا اعلان کرے کہ کب الیکشن یہ لوگ کروائیں گے۔ جب تاریخ دے دی جائے گی تو میں مارچ نہ کرنے کا میں اعلان کر دوں گا، مگر حکومت ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حکومت کی تو ویسے بھی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، کیونکہ ضمنی الیکشن کے بعد تو خیر سارا سینیریو ہی چینج ہو گیا، سارا منظر چینج ہو گیا، ساری اسکرپٹ چینج ہو گیا۔ ضمنی الیکشن کے بعد آپ دیکھیں کہ جو کراچی والی سیٹ ہے جس پہ عمران خان کو ہرایا گیا، وہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان وہ سیٹ بھی جیتے ہوئے ہیں، مگر کیسے پولیس کے ذریعے اور اپنے کارکنوں کے ذریعے وہاں پر ٹھپے لگوائے گئے اور بکیں غائب کروائی گئیں، اور پھر اس کو ڈکلیئر کر دیا عمران خان کے مخالف امیدوار کو، وہ جو حکیم بلوچ ہے، کہ بھئی وہ الیکشن جیت چکا ہے۔ جبکہ عمران خان نے یا جو امیدوار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی الیکشن جو ہے اس کی گنتی کی جائے، جو بھی الیکشن ہوا ہے، مگر وہ گنتی کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ری پولنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے، انہوں نے یکسر اس کو ریجیکٹ کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ تو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ مسلسل کھیلا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سوات کی صورتحال جو ہے وہ کتنی گمبھیر ہو چکی، یعنی کہ اس وقت سوات کے اندر نہ جانے
کہاں سے طالبان آ گئے، ٹی ٹی پی کے لوگ آ گئے، یا خدا بہتر جانتا ہے واللہ عالم کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ افغانستان کا بارڈر تو مکمل طور پہ سیل ہے، کہیں سے اندر گھسنے کا راستہ نہیں، اور اگر کوئی ایک آدھا شخص کہیں سے گھس بھی آئے، کہیں پہ جالی تھوڑی بہت پھٹی ہو، کوئی تھوڑا بہت کہیں پر کوئی لیکی جو اس قسم کی، تو وہاں سے کوئی ایک دو بندے آ جائیں، مگر اتنے ہیوی اسلحے کے ساتھ کیسے لوگ اب پاکستان کے اندر داخل ہو گئے؟ اور پورے کے پی کے اندر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ عاطف خان جو صوبائی وزیر ہیں ان کو بھی دھمکی دی گئی ہے، عاطف خان سے بھی 80 لاکھ روپیہ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر 3 دن میں آپ نے 80 لاکھ روپیہ نہ دیا تو آپ کے خلاف ہم، ظاہر ہے وہ جو کرتے ہیں وہ یہاں میں کیا بتاؤں۔ تو بہرحال 3 دن کی ان کو مہلت دی گئی، اور 3 دن میں 80 لاکھ روپیہ مانگا گیا ہے۔ عاطف خان نے یہ بات ٹی وی پر میڈیا میں آ کر کہی ہے کہ مجھ سے 80 لاکھ روپے مجھے خط لکھا گیا ہے، اور میں نے تمام ایجنسیز کو، اداروں کو یہ خط لکھا ہے کہ یہ پوزیشن میرے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ تصور کریں کہ ایک شخص جو وزیر ہے اس سے وہ 80 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر اسی طرح ایم این اے ایم پی اے کو خط لکھے جا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے حصے میں سے 20-30% ہم کو دیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو ڈیولپمنٹ فنڈ کے پیسوں میں سے ہمیں آپ دیں، یعنی کہ ایک لحاظ سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو براہ راست ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ان سے بتا مانگا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی حکومت سے بتا مانگا جا رہا ہے۔ اور پھر سوات کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، بلکہ سوات میں تو صورتحال زیادہ خراب ہے۔ لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ کہیں پر دوسری طرف سے کوئی ایسا رسپانس نہیں ہے، کوئی ذمہ دارانہ ادارہ، کوئی ایجنسی، کوئی حکومت تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پر بے بس ہے، اور دبے لفظوں میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ مرکزی حکومت سے شکوہ کر رہی ہے، گلہ کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی تعاون کرنے کے لیے مرکزی حکومت تیار ہی نہیں ہے اس مسئلے پر۔ تو پھر اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جان بوجھ کر پاکستان کے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، اور وہ جو دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں، اور جو ٹی ٹی پی والے ہیں، یا جو کوئی بھی لوگ ہیں، کیا ان کو پوری چھٹی دی جا رہی ہے، پوری ان کو مہلت دی جا رہی ہے، پورا ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں؟ اس کے علاوہ عمران خان جو آڈیو لیکس ہیں اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر چکے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا یہ کیس کر دیا ہے۔ آڈیو لیکس جو ہے، بیسیکلی آڈیو لیکس جو ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لوگوں کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، باتیں باہر آتی ہیں، مگر جو ایک لمحہ فکری ہے، جو ایک افسوس سے کہنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ہوئی ہیں، یعنی کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ دوسری دنیا کے بارے میں مذاکرات کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، اپنے ملک کی پالیسیاں ڈسکس کرتے ہیں، دوسرے ملک کے حوالے سے پالیسیاں ڈسکس کرتے ہیں، وہاں سے یہ آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارے جو ایسی باتیں ہیں کہ جو اب منظر عام پر نہیں آنی چاہیے، تو اگر کوئی چاہے تو وہ بھی آرام سے لیک ہو سکتی ہیں، یا کیا پتہ ماضی کے اندر وہ بھی لیک ہو چکی ہوں جو ابھی تک کوئی بات منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ عمران خان اسی لیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، تاکہ اس چیز کی تحقیقات ہوں کہ کیسے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے یہ لیکیج ہوئی ہے، کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ ان کو بے نقاب کرنے کی شدید ضرورت ہے، جو پاکستان کے مفاد کے اندر ہوگا۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔